बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो वेनेजुएला के ख़िलाफ़ किया गया एक एक्शन है उस पर बहस कर रही है। बहुत से सवालात जो हैं उन पर बात हो रही है। पाकिस्तान का जो नुमाइंदा है उसने भी यूनाइटेड नेशंस में अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जो एक बहुत तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि बड़ी अहम हैं और ख़ास तौर पे उनकी जो गुफ्तगू थी आज उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के साथ था। और जो काउंटर टेररिज्म जो 2025 में पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज़ पे जिस तरीके से अमल दरामद किया और एक तारीख़ी नंबर जो है वो हमारे सामने मौजूद है कि टेररिस्ट जो हैं वो उनका एक तारीख़ी नंबर जो है उसको जहन्नम वासिल किया गया है। तो ये सारे मामलात हैं, इस पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो मैं एक क्लिप चलाना चाहूँगा DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कुछ जो इंडियन मीडिया पर जो गुफ्तगू हो रही है आजकल जिसमें कि एक नेक्सस नज़र आ रहा है इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और अफ़गान तालिबान का, तो उसके हवाले से DGISPR ने एक बात की, ज़रा सुने। इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, ये भी आज आपको बता दें। ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का अशर क्या किया हमने। बट दिस शोज द नेक्सस, दिस शोज द मेंटालिटी, बिकॉज दे आर टॉकिंग दिस ताकि इसकी हवा बनाए, ज़हन साजी करें अफगानिस्तान में भी, काबुल में भी, दिल्ली में भी। तो ख्वाजा साहब, आज 2026 को शुरू हुए अभी एक हफ़्ता भी पूरा नहीं हुआ और इंडियन मीडिया पे ये एक नैरेटिव शुरू कर दिया गया जी कि 2026 में अफ़गानिस्तान यानी कि वेस्टर्न बॉर्डर और इंडिया यानी कि ईस्टर्न बॉर्डर, दो अतराफ से पाकिस्तान पर हमला होगा। लेकिन DGISPR ने कहा कि आज हम आपका शौक़ पूरा करेंगे। आप बतौर वज़ीर दफ़ा क्या कहेंगे? आर वी रेडी फॉर दिस वॉर इन 2026? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, हम बिल्कुल तैयार हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, और हमने अपनी तैयारी जो है उसका मई पिछले साल में जो है उसको साबित भी किया है कि हम तैयार थे, और उस तैयारी की वजह से और अल्लाह ताला की मदद जो है उसकी वजह से मेनली सब कुछ वही करता है, उसी की आशीर्वाद होती है, उसकी बरकतें होती हैं। तो हमने उनको जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है उससे ज़ाहिर होता है, ये सबसे बड़ा सबूत है कि हम तैयार थे और हमने बर वक्त जो है उनको जवाब दिया। और सारी दुनिया ने देखा कि मोदी किस तरह जो है वो उसको फेंटी पड़ी है, और किस तरह वो जो है अपने मुल्क में भी और अपने मुल्क से बाहर भी जो है उसकी टके की इज़्ज़त नहीं रही। अच्छा, 2025 में जब मोदी को फेंटी पड़ रही थी तो वो बीच में ट्रंप को ले आए और अब मानते नहीं हैं वो, लेकिन अब इतनी एविडेंस आ गई है कि अब वो उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। तो मोदी साहब जो हैं वो ट्रंप को बीच में ले आए और उनकी जो फेंटी का जो मैग्नीट्यूड था वो कुछ कम हो गया, यानी कि इतनी ज़्यादा फेंटी नहीं पड़ी जितनी उनको पड़नी चाहिए थी, फिर भी काफ़ी पड़ गई। अब ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ख़ुद एक ऐसा काम कर दिया है कि मॉरली भी और पॉलिटिकली भी वो इस काबिल नहीं है कि अब वो किसी मुल्क को कहें कि भाई तुम दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई ना करो। तो आपको क्या लगता है कि मोदी यानी कि इंडिया जो है वो ये एडवेंचर कर लेगा या वो फिर कोशिश करेगा कि एक हमला करके अफ़गान तालिबान को साथ मिला के फिर वो ट्रंप साहब को बीच में डालेगा कि जी बस हमारी सीज़ फायर करवा दें? देखिए, मैं जैसे कि आपने कहा है, मेरी भी यही इन्फॉर्मेशन है कि एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो पिछला जो हमारा उनके साथ बाउट हुआ है उसमें उसने अमेरिका को अप्रोच कर लिया था। हमने भी कहा है, वैसे भी आज दी हिंदू अखबार जो है उसने एक एविडेंस पर मबनी एक आर्टिकल शाया किया है कि जो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने 10 मई वाले दिन, जिस दिन ये सीज़ फायर अनाउंस हुआ है,
اس دن اس نے مور دین 10 ٹائمز مختلف امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلس کو کانٹیکٹ کیا تھا. تو اس سے تو وہ ایکسپوز ہو گئے نا. نا اور سر میر صاحب بہادر ہے یہ جو اس نے چائنا نے بیان دیا ہے جی اس کو بھی اپروچ کیا. تو آپ حساب لگا دیں کہ کس طرح ان کا تار ہو گیا تھا ان کا سب کچھ. تو اس کو جو ہے اس کو چین کو فون کرنا پڑ گیا. چین کے ساتھ کو ان کے تعلقات کو اتنے قابل رشک تعلقات تو نہیں ہیں, ان کو فون کرنا پڑ گیا. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 8 10 12 لوگوں کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے فون کیا کہ سانو پاکستان کو بچاؤ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے, اللہ تعالیٰ اوور کانفیڈنس سے بچائے, اللہ تعالیٰ اپنی مدد جو ہے شامل حال رکھے. ہم پھر ان کو جو ہے اسی طرح رولیں گے جس طرح رولے ہیں یہ بنیان مرصوص میں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ ایک فل سکیل وار کی بجائے کوئی چھوٹا سا آپریشن کریں گے, لائن آف کنٹرول پہ کچھ کریں گے, تھوڑی دیر کے لیے اندر آ گئے پھر واپس بھاگ جائیں گے؟ کیونکہ جو انڈین میڈیا جو ہے وہ پچھلے 2-3 دن سے جب سے ٹرمپ نے وینزویلا میں ایک آپریشن کیا ہے, ان کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے گیا ہے, تو تب سے انڈین میڈیا میں بہت سے لوگ جو ہیں اور ان کے کچھ پولیٹیشین جو ہیں وہ بھی باقاعدہ پبلکلی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی جناب پاکستان میں ایک ایسا ہی آپریشن کریں, اور جو لوگ پاکستان میں ان کے خیال میں ٹیررزم کے ذمہ دار ہیں ان کو اٹھا کے ادھر لے آئے. تو کیا ایسا آپریشن جو ہے جو کہ پوری فل سکیل جنگ نہیں ہوگی, ایسا آپریشن اگر ہوتا ہے تو ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ میر صاحب میرا نہیں خیال کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کی ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ایسا آپریشن کامیاب ہو سکے. اس کی میں وجہ بیان کرتا ہوں کہ وینزویلا کی فوج جو ہے وہ کوئی 1 لاکھ کچھ ہزار کے قریب ہے. کوئی ان کے پاس کوئی لمبا چوڑا کوئی اسلحہ وسلح کوئی نہیں ہے. F-16 ہے ان کے پاس کچھ پرانے 17-18 پرانے زمانے کے. اسی طرح ان کے پاس کوئی چائنیز بھی جہاز ہیں ان کے پاس. تو ہمارے یہاں پہ ہماری افواج جو ہیں ان کا لوہا جو ہے وہ تو دنیا مانتی ہے, اس میں کوئی کسی کو دوست دشمن کو شک نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ کرم اور فضل کیا کہ ہماری ہندوستان کے ساتھ یہ باؤٹ ہوا ہے پچھلے سال, جس سے ہماری عزت اور توقیر میں اضافہ ہوا ہے. ہماری افواج جو ہے ان کا لوہا جو ہے ساری دنیا مانتی ہے. یہاں پہ آ کے ہمیں اس وقت جتنے آرڈر مل رہے ہیں, کیونکہ جہاز ہمارا ٹیسٹ ہو گیا ہے نا, وہ آرڈر مل رہے ہیں, ہو سکتے ہیں ہمیں IMF کی ضرورت نہ پڑے 6 مہینے کے بعد جو ہے. اچھا جی بالکل, میں آپ کو کانفیڈنس 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد جو ہے اگر وہ آرڈر سارے مٹیریلائز ہو جاتے ہیں, ہمیں IMF کی ضرورت نہ پڑے, ہم ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگ کے جو ہے آرام سے اپنے وسائل کے مطابق جو ہے زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اس قسم کا ایڈونچر کرنا, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں آج سے کوئی 2-3 سال قبل جو ہے انہوں نے یہاں پہ کچھ لوگوں کو مارا تھا, کوئی بندے بھیجے تھے, اور واشنگٹن پوسٹ نے پوری ایک انویسٹیگیٹو سٹوری کے ذریعے ان کا لنک ثابت کیا کہ یہ جو بندے پاکستان میں مارے گئے ہیں کشمیری تھے زیادہ تر, ان کے پیچھے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را شامل تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے لوکل بندے ہائر کر کے یہ کام کیا. اس قسم کا کوئی اٹیمپٹ وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس قسم کا اٹیمپٹ تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے کینیڈا کر دیا, بھارت نے کینیڈا بھی تو کیا تھا نا سکھوں کے خلاف جو ہے, اور اٹیمپٹ جو ہے انہوں نے US میں بھی کیا, آپ کو وہ بھی پتہ ہے کہ US میں بھی کیا. اس قسم کا کوئی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی بڑا مشکل ہوگا. جو حالات اتنے تبدیل ہو گئے ہیں مئی 2025 کے بعد جو ہے کہ کانفیڈنس جو ہے ہندوستان کا بڑا شیٹر ہو گیا ہوا ہے, بہت شیٹر ہو گیا ہوا ہے. اور اسی لیے اب وہ افغان طالبان کو استعمال کر رہا ہے. افغان طالبان میں تو پہلے بھی کہتا تھا, میں تو ایک قصور مجھ سے ہوا ہے کہ جب وہ کابل آئے ہیں, ٹیک اوور انہوں نے کیا ہے, تو میں نے کہ امیدیں ان سے باندھ لیں اور ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر, لیکن وہ امیدیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نقش برآب ثابت ہوئی میری جو ہیں, اور میں اس کی اب ایکسپلینیشن دیتا رہتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اول اور آخر طالبان بھی جو ہے وہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں, قطعی طور پر قابل اعتبار ہیں. ان کی کوئی بھی فرینچائز جو ہے, چاہے وہ افغان فرینچائز ہے یا وہ TTP ہے جو دوسری پاکستانی فرینچائز جو ہے,
وہ کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے. یہ ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کے اوپر کیا جا سکتا ہے تو میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں ہمارے جو حکمران ہیں کے پی کے اندر وہ ان کو بتا دیتے ہیں. کے پی کے کی حکومت میں شامل لوگ اس کو بتا دیتے ہیں, طالبان کو بتا دیتے ہیں. چلیں اب آپ نے اگر یہ موضوع چھیڑ ہی دیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس حوالے سے ایک بات کی ہے, ذرا وہ بھی سنوا دیں. پچھلے سال 27 سوسائڈ بامبنگ کے واقعات ہوئے, اس میں خیبر پختونخوا میں 16 ہوئے, بلوچستان میں 10 اور ایک اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں. آؤٹ آف دیز دیر ور 2 ور فیمیل سوسائڈ بامبرز. اگر آپ ان فیکٹس کو اور فگرز کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال امیڈیٹلی آتا ہے کہ وائی خیبر پختونخوا almost 80% of the terrorist incidents why they are happening in خیبر پختونخوا. اس کی بنیادی وجہ ہے it is that politically conducive environment جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے and the political criminal terror nexus جو وہاں پہ فلرش کر رہا ہے. پولیٹیکل ٹیرر نیکسس کرمنل ٹیرر نیکسس جو کہ خیبر پختونخوا میں فلورش کر رہا ہے. تو یہ ذرا انہوں نے ایک پروفیشنل لینگویج استعمال کی ہے. آپ نے جو میری اوقات ہے میں اس حساب سے لینگویج استعمال کرنی ہے. خالد صاحب اچھا ٹھیک ہے, لیکن آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں, ذرا آپ عام فہم بات کر رہے ہیں. میں چاہنا نا کہ میری گل جڑی لوگ سمجھن فوری طور پہ. آپ جیسے کسی پڑھے لکھے آدمی سے نہ پوچھیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے. ہاں تو ذرا اب آپ ایکسپلین کریں گے کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پڑھی لکھی بات کی ہے یہ آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ نہیں, ڈی جی ایس پی آر کی بات بھی آپ نے بالکل سمجھی ہے, میں نے تو سمجھ لی ہے, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس. پولیٹیکل جو ہے حکومت ہو گئی, ہاں, ٹیرر جو ہے ٹی ٹی پی ہو گئی, ہاں, نیکسس کا مطلب ہے اشتراک. تو اچھا میں ٹرانسلیشن کر دی. اب یہ جو اب یعنی کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہی بات کی ہے جو کہ وزیر دفاع صاحب کافی عرصے سے کرتے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ اب جو خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے اس کی خیر نہیں ہے. میں میر صاحب اتنی دور تک جو ہے قیاس سرائی نہیں کروں گا, کیونکہ میں اچھا بھی نہیں لگتا اور میرے پاس کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے. حالات کے مطابق ہی کیا جا سکتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ یہ میری ذاتی رائے ہے, سیاسی طور پہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کسی ایجنڈے پہ ہے بھی تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں سہیل افریدی صاحب, اسد کیسر صاحب اور ایک ایم این اے اقبال افریدی صاحب, ان کے کلپ چلائے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپ نے صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آئین پاکستان کا آرٹیکل 17 پڑھا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا ایک خیال ہے کہ جی آپ پاکستان کی جو سالمیت ہے اور پاکستان کا جو دفاع ہے اس کے خلاف آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. تو اگر یہ تاثر مل رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس کو پروموٹ کر رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے جی کہ یہ چلے تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں. آپ اس کے حامی نہیں ہیں؟ میں پابندی کبھی پاکستان کی تاریخ میں افیکٹو نہیں ثابت ہوئی. اچھا, یہ آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں صحیح بات کر رہے ہیں. نیب پر پابندی لگی, وہ آج پیپلز پارٹی پر لگی, اے این پی کی صورت میں موجود ہے, پیپلز پارٹی پر لگی, وہ بھی موجود ہے, ایون کمیونسٹ پارٹی پہ سب سے پہلے پابندی لگی, وہ بھی ابھی بھی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی آج بھی وہ. تو لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا خطرہ ہے جو ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس سارے مسئلے کو آئینی طور پہ ڈیل نہیں کرنا چاہیے, اس کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے. اچھا, کیونکہ وہاں پہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ووکل جو آپ کو نظر آتی ہے وہ ظاہر ہے, وہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کا وہاں پہ دورہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کی 13 سال وہاں پہ حکومت ہو گئی ہے, میرا خیال اتنا ہی ہو گئی ہے 13 سال, اور وہ اس پروونس کا جو حال ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں خیبر پختونخوا ہمیشہ
ایک بڑا مہمان نواز، ایک بڑا خوشحال، ایک بڑا پھلتا پھولتا صوبہ رہا ہے ہمارے ملک کا جو ہے، اور تاریخ بتاتی ہے، اس میں میں کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، تو اس کو جس طرح اب ایک اس کی شناخت کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے، پی ٹی آئی نے، بلکہ ان کے کرتوتوں نے اس کی شناخت کے اوپر جو ہے نا اس کو مسخ کیا ہے۔ عام جو پشتون ہے یا دوسری اقوام جو بستی ہیں خیبر پختونخوا میں، وہ جس طرح کا ان کا پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے، بلکہ میں آپ کو اس کی ایویڈنس بتاتا ہوں، میں کنڈولنسز کے خط لکھتا ہوں شہداء کے ورثاء کو ریگولرلی، یہ اتنے شہید ہوئے ہیں، آپ کے پاس نمبر موجود ہیں، تو آپ حساب لگا سکتے ہیں۔ میجورٹی شہداء کی کے پی کی، اچھا، اور کے پی کی میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ، نہ وزیر اعلیٰ پہلے کا وزیر اعلیٰ، نہ اب کا وزیر اعلیٰ کبھی کسی کے گھر میں جا کے اس نے فاتحہ نہیں پڑھا، اچھا، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ وائے جو میں نے پہلے بات کی ہے، کیونکہ یہ بتا دیتے ہیں، بتا جو دینے والا بندہ ہے وہ ڈرپوک اور بزدل ہوتا ہے، وہ اپنے اقتدار کو جو ہے دوام بخشنے کے لیے، وہ ٹیررزم کے بخشنے کے سے محفوظ رہنے کے لیے بتا دیتا ہے۔ اگر وہ جانا شروع کر دیں شہداء کے ساتھ، جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ جو ہے ایک جو گھر میں جا کے ان کے فاتحہ کہیں، ان کے ورثاء سے ملیں، ان ورثاء کے ساتھ یکجہتی جو ہے وہ اس کا اظہار کریں، تو پھر بتا بھی نہیں کام کرے گا، پھر تو ان کے پیچھے بھی پڑ جائیں گے وہ جو ہے۔ یہ کار فرما ہے سوچ ان کے اذہان میں، ان کے ذہنوں میں جو ہے یہ کار فرما سوچ ہے۔ اچھا خالد صاحب، ایک اور بھی آج بات ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں، وہ بات ہوئی ہے ایک سوال کے جواب میں۔ سوال یہ تھا کہ آپ 2021 کی بات کرتے ہیں جب افغانستان میں طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا، ان کی حکومت آ گئی، اور یہاں سے بھی پاکستان کی حکومت بھی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی، اور اس وقت بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ پاکستان کے دوست ہیں۔ آپ کو بھی غلط فہمی تھی، بالکل ہمیں بھی غلط فہمی تھی، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں۔ تو اس تناظر میں جب سوال کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ کیا اس کی ذمہ دار صرف اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، یا اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے؟ ان کا جو جواب ہے اس میں سے ایک نئی بحث جو ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے، ہر طرف اس پہ بات ہو رہی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں حصہ ڈال دوں۔ اور بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا، جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، فیصلہ نہیں کرتا ہوں۔ وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے۔ یہ کام تو اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ صرف اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، بلکہ ان کے کچھ جو منسٹرز ہیں ان کو جب ہم کنفرنٹ کرتے تھے کہ بھائی یہ آپ آرمی چیف کو قوم کا باپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آرمی چیف تو ایک ٹینیور پوسٹ ہے، بندہ بدل جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک آرمی چیف سے جب اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو اپنا باپ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اور وہ صورتحال جو ہے وہ پیدا بھی ہو چکی ہے کم از کم پی ٹی آئی والوں کے۔ تو خالد صاحب، یہ کتنا بااختیار تھا اس وقت کا وزیر اعظم کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ؟ میرے صاحب یہاں پہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات جو ہے نا، یہ جو بات چوہدری صاحب نے کی ہے، جنرل احمد شریف صاحب نے کی ہے، یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود انکلائنڈ تھا عمران خان، اس نے خود کہا وہ خود انکلائنڈ تھا ٹورڈز طالبان، وہ ان کے ساتھ ایک آئیڈینٹیفائی کرتا تھا اپنے آپ کو۔ ہمیں جب بریفنگ دی گئی ہے نیشنل اسمبلی میں، آپ کو یاد ہوگا ایک خاصی بڑی تعداد سینیٹرز کی اور ایم این اے صاحبان کی وہاں پہ موجود تھی، تو وہاں بھی یہ بات بار بار ریز ہوتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ طالبان کے متعلق آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنرل فیض اور جنرل باجوہ یہ کہہ رہے تھے۔ اب وہ پارلیمنٹ کی کو بریفنگ دی جا رہی ہے، وہ تو نہیں بیٹھتا تھا ہمارے ساتھ بریفنگز کے اندر جو ہے، میرا خیال ہے ایک دو میں بیٹھا تھا عمران۔ نہیں، اس بریفنگ میں عمران خان نہیں تھا۔ عمران خان نہیں تھا، اور بس آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے۔
تو یہ اس کو ایک پیج پہ تھے دونوں. باجوہ صاحب نے جتنا کنونس کیا وہ ادھر بالکل شاید گھلا ہوا تھا ان کی گفتگو کے اندر طالبان کے متعلق. اسی طرح فیض صاحب کا بھی یہی موقف تھا. انہوں نے باقاعدہ نقشے بنا کے ہمیں بتایا اور کہ یہ واپس آ جائیں گے اور یہ آ کے ضم ہو جائیں گے, تحلیل ہو جائیں گے لوکل پاپولیشن کے اندر اور بڑا اچھا رول ادا کر سکیں گے. دو جو ان کے لیڈران تھے ان کا نام بھی مجھے نام بھول رہے ہیں, ان کا جو بچر آف سوات ایک کو کہتے تھے وہ ان کا نام بھی لیے گئے. یعنی اتنی زیادہ خوبصورت پکچر جو ہے پینٹ اور وہ اچھا وہ مسلم خان جس کو جس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اور اس کو انہوں نے معافی دلوائی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بریفنگ جو ہے پرائم منسٹر کی ٹوٹل بلیسنگ کے ساتھ دی گئی تھی. ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ دی گئی, اور وہ سارا ایفرٹ یہ تھا کہ طالبان کو یہاں پہ لایا جائے, ان کو یہاں پہ بسایا جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اینڈ دے ہیپیلی لیوڈ آفٹر یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہنسی خوشی زندگی انہوں نے بسر کی, اس قسم کا ان کا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں میں بالکل بس صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس مینٹیلٹی کو, اس ذہنیت کو جو ہے وہ لیڈ جو ہے وہ عمران خان کر رہا تھا. ٹھیک ہے, کہ جو پرو طالبان تھی, اور وہ اس سے پہلے بھی تھا جب وہ برسر اقتدار نہیں تھا, اس سے پہلے بھی وہ پرو تھا. ٹھیک ہے. جب اچھا اب خالد صاحب کیونکہ آپ وزیر دفاع ہیں اور پہلے آپ وزیر خارجہ بھی تھے, اور وزیر دفاع کے طور پہ آپ نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں کہ جو کہ ان کا تعلق فارن ریلیشنز کے ساتھ بھی ہے, تو اس لیے میں تھوڑی سی لبرٹی لیتے ہوئے آپ سے کچھ سوالات جو ہیں چونڈی پوروں لگے ایک بریک کے بعد خالد صاحب سے کچھ سوالات. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب میں آپ کو اقوام متحدہ میں پاکستان کے ڈپلومیٹ ہیں عثمان جدون صاحب, انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا, میں ذرا وہ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. Pakistan views the recent developments in Venezuela with profound concern. The UN Charter enjoins us to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. Unilateral military action contravenes these sacrosanct principles and the doctrine of sovereign immunity. Such actions set dangerous precedents that risk eroding the foundations of the global legal framework. خالد صاحب یہ میرے خیال سے ایک بڑا جرأت مندانہ بیان ہے. بالکل صحیح ہے, اگر کوئی شک نہیں. ٹرمپ صاحب کے جو پاکستان کہ جو پیار سلوک کے تناظر میں دیکھا لاو فیئر جو چل رہا ہے پچھلے سال سے, اس تناظر میں دیکھیں تو یہ بڑا جرأت مندانہ بیان ہے. آپ پہلے ہی غزہ میں اپنی فوج بھیجنے پہ تیار نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے انکار کر دیا ہے, لیکن آپ ابھی فی الحال تیار نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بھیجنی, ہم حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے اپنی فوج نہیں بھیجیں گے. اب آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا یونائٹڈ نیشنز میں, میرے سمیت پاکستانیوں کی بڑی اکثریت تو اس پہ بڑی خوش ہوگی, لیکن آپ کو خدشہ نہیں لگتا کہ ٹرمپ صاحب ناراض بھی ہو سکتے ہیں ہم سے؟ ہو سکتے ہیں, بالکل آپ کا خدشہ جو ہے درست ہے, لیکن میر صاحب اگر یہ خدشات کا جو ہے خیال رکھا جائے تو پھر بہت سی باتیں جو ہے انسان نہیں کر سکتا, ذاتی زندگی میں بھی اور قومی زندگی میں بھی. خصوصاً جب آپ میڈیا میں ہیں, میں سیاست میں ہوں, تو ہمارا ایک قومی لیول کے اوپر بھی تو ایک ذمہ داری آ جاتی ہے نا. مجھے بتائیں کہ یہ جو بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے جدون صاحب سے, میں جانتا ہوں ان کو, ویری گڈ آفیسر, تو وہ کل تائیوان سے کس طرح روکیں گے آپ کو؟ چائنا روک سکتے ہیں, اور پوری یوکرین کی وار جو ہے لیجٹمائز ہو گئی ہے. اگر آپ اس کو لیجٹمیٹ کہیں گے وینزویلا کو, دین جو وہ کر رہا ہے بالکل یوکرین میں, جی یوکرین میں جو کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے. اچھا نہیں, آٹومیٹکلی ہو گیا نا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو جو اس کا ایکشن ہے وہ کہہ رہا ہے, اس کی ٹرانسلیشن ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر یوکرین کی جنگ جو ہے وہ بالکل لیجٹمیٹ ہے. وہاں پہ روسی بستے ہیں, ان میں بعض علاقے ہیں جو روس کا حصہ تھے, اور وہ سارے کا سارا یہ کلیم, اور ڈینباس وغیرہ میں جو کلیم ہے یہی کلیم ہے نا. تو وہاں پہ تو کوئی جھوٹا سچا جواز تے باندھا ہے نا, یہاں تو کوئی جواز بھی کوئی نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس ایکشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز گیون لیجٹمیسی ٹو سو مینی تھنگس وچ ٹل ناؤ ور کنٹروورشل.
کہ اس کے متعلق ان کی لیجٹمیسی کے اوپر سوالیہ نشان تھا جو مٹ گیا ہے. کل اگر چائنا تائیوان پہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کو بالکل حق ہے, کیونکہ ان کا انٹیگرل پارٹ ہے ان کی. یا پوٹن صاحب ہیلی کاپٹر بھیجتے ہیں اور جو زیلنسکی ہیں یوکرینین پریزیڈنٹ اس کو کہیں سے اٹھا کے لے آتا ہے, چوک کے لے کے انہوں نے رشیا لے اتنے لے جاندے نے, ماسکو لے جاندے نے, یا فارغ کر چھڑ دین. آل دیز تھنگز آر پاسبل. یہ اس چیز نے, حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو میر صاحب ایکچولی دنیا جو ہے نا ود ایوری پاسنگ مومنٹ جو ہے ٹرانسفارم ہو رہی ہے. یہ سارے کام عراق میں بھی ہوئے ہیں, یہ سارے کام لیبیا میں بھی ہوئے ہیں, یہ سارے شام میں بھی ہوئے ہیں, یہ ہوئے ہیں اور ایک باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت ہوئے ہیں. اور یہ پروگرام جو ہے میرا خیال ہے کہ بٹوین کلنٹن اینڈ اوباما جتنا مسلمان انہوں نے مارا ہے پچھلے 15-20 سال کے اندر جو ہے کسی 1946 سے اب تک امریکہ نے تقریباً 70 ملکوں پر حملہ کیا ہے. 1946 سے اب تک 70 ملکوں پہ حملہ کیا. اچھا, اب پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جس طرح ٹرمپ نے کیا ہے وینزویلا میں پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے گیا ہے, اب انڈیا میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ پاکستان سے جو کچھ بینڈ آؤٹ فٹس کے لیڈر ہیں ان کو اٹھا کے لے آئیں. تو یہ پاکستان جو ہے, یہ جو ایک افغانستان میں پاکستان کے اندر بیٹھ کر دہشت گردی کرانے والے لوگ ہیں, پاکستان بھی ان کو اٹھا کے لے آئے. بالکل اٹھا لے گا. پھر یہ ایک ٹرینڈ شروع ہو جائے گا. ایک جو ورلڈ آرڈر جو ہے, جو بھی پیڑا چنگا ہے وہ کولیپس کر رہے ہیں نا. اور اسی لیے عثمان جدون صاحب نے جو UN چارٹر کا حوالہ دیا ہے آرٹیکل 2 سب کلاس 4 جو یہ کہتی ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں ویری ویل ورڈڈ اسٹیٹمنٹ, ویری ویل ورڈڈ اسٹیٹمنٹ جس میں پاکستان کا واضح موقف بھی آیا ہے اور جو انٹرنیشنل نارمز ہیں یا قانون ہیں, جو بین الاقوامی قانون جو ہے, UN کا چارٹر جو ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں جمع ہو کے تو ہم نے ان کو اپنی تقریر میں جو ہے جدون صاحب کی. تو اگر خدا نخواستہ جس کا خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب بہت سے ملکوں کو دھمکی دے رہے ہیں, تو اگر وہ ایران پر بھی کوئی ایسا حملہ کرتے ہیں, رجیم چینج کی کوشش کرتے ہیں, جس میں اسرائیل کا جو پرائم منسٹر نیتن یاہو اس نے بھی کل ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے, وہ بھی اسی قسم کی باتیں کر رہا ہے, تو پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج نہیں پیدا ہو جائے گا؟ کیا کرے گا پاکستان؟ بالکل پاکستان کے لیے چیلنج ضرور پیدا ہوگا. اور دیکھیں نا, جو میں پنجابی کا ایک لفظ ہے لیکن استعمال نہیں میں کر سکتا, کہ اس نے تو بیوقوف بنایا ہوا ہے یا رل کے کھیل رہے ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل. وہ 2012 میں کہتا تھا کہ جی پرسوں چرسوں جو ہے 4 دنوں بعد یا 5 دنوں بعد ایٹم بم چلانے لگا جی ایران. پھر 2018 میں باقاعدہ چارٹ دیکھ کے چارٹوں کے ذریعے وہ بتا رہا نیتن یاہو نے بالکل ایک پریزنٹیشن دی تھی, یعنی یونائیٹڈ نیشنز میں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس لیول کے اوپر جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ نہیں بولا جا سکتا. وہ سارا ڈرامہ تھا. ایک جواز جو ہے مہیا کیا جا رہا تھا کہ بھئی اس کے کوئی انٹرونشن کی جائے یا فیوچر میں کی جائے تو اس کی ایک باقاعدہ پیچھے انڈائٹمنٹ کی جو ہے ایک ہسٹری ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ود دس ایکشن جو وینزویلا میں ہوا ہے, اس نے ایک پنڈوراز باکس کھول دی ہے کہ جو مرضی جو ہے جو مرضی کر لے. یورپ خاموش ہے کیونکہ یورپ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مزمحل قوت ہو گئی ہوئی ہے. لیڈرشپ میں کا بھی کوئی فقدان ہے, بڑے بڑے لیڈر یورپ نے پیدا کیے ہوئے ہیں, تاریخ ان کو ہمیشہ یاد بھی کرے گی اور ان کا تاریخ میں ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے. لیکن آپ دیکھیں آل اوور یورپ جو ہے وہ خاموشی ہے, کوئی نہیں بول رہا وہاں سے. وہاں پہ بڑی بڑی پورٹنٹ آوازیں جو ہے تاریخ میں جو ہے نکلی ہیں, کوئی نہیں بول رہا. اسی طرح لیٹن امریکہ میں بولے ہیں لوگ, بہت سے ملک بولے ہیں جو ہمسائے ہیں اس کے یا ارد گرد, میکسیکو بولا ہے, کیوبا بولا ہے, برازیل بولا ہے, کولمبیا بولا ہے. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو 2 دن پہلے جو جس طرح ہمارے ریپرزینٹیو نے کہا ہے کہ یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے, اس طرح کا جو اغوا اور اس کے بعد جو ہے ٹرائل جو ہے کرنا. دیر آر کرمنلز جو ہے میرا خیال نیتن یاہو جو ہے اس وقت سب سے وانٹڈ کرمنل ہونا چاہیے. تو ہے وہ اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اس کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا, جس کو امریکہ اس کو اغوا کرے.
اس کو اغوا کر کے لے کے جائے, اپنی کسی عدالت میں مقدمہ چلائے, اگر انسانیت کا دوست ہے امریکہ. تو اگر نیتن یاہو کو ترکی نے اغوا کر کے انقرہ پہنچا دیا پھر کیا ہوگا؟ وہ ایلیگل دعا منگو انجو ہے, دعا منگو کہ انجو ہے کہ ترکی جڑا چک کے لے جائے انہوں, اور یہ جو آگے سارا آگے پیچھے کا حساب جو ہے برابر کرے, جو فلسطینیوں کے ساتھ ان لوگوں نے کر دی ہے. خدا کی قسم, دنیا کی تاریخ میں تاریخ کا بڑا ادنا سا طالب علم, میں 4000-5000 سال کی تاریخ جو ہے انسانی تاریخ ہے اس کو کور کر سکتا ہوں. اگر اس کے اوپر کوئی بحث شیس ہوئے, اس قسم کا واقعہ جو فلسطینیوں کے ساتھ جو ہوا ہے کسی قوم نے کسی قوم کے ساتھ نہیں کیا. تو نیتن یاہو اس قابل ہے کہ اس کو اٹھا کے لے آئیں؟ بدترین بد انسانیت کا بدترین مجرم ہے, بدترین. اس سے بڑا مجرم جو ہے انسانیت. اور جو لوگ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں, آپ قانون کیا کہتا ہے بیٹرز کو, جو مدد فراہم کریں, اعانت کریں جرم کی اس میں. خیر صاحب, میں اب یہاں پہ بریک لگاتا ہوں اس لیے کہ آپ وزیر دفاع ہیں پاکستان کے, اور جو آپ گفتگو کر رہے ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید آپ کا اشارہ ٹرمپ کی طرف ہے. پتہ نہیں آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے. میں ایک بریک لیتا ہوں, اور بریک کے بعد خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, تحریک انصاف کے ایک رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کے پی کے کی حکومت کے بارے میں بات کی, اس پر آپ کی لیگل اوپینین کیا ہے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے پاکستان کے معروف قانون دان, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب سے. علی ظفر صاحب, آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور اس میں انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں. انہوں نے ایک پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس کا بھی ذکر کیا ہے. آپ کی پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کے بیانات جو ہیں, ان کے کلپ چلائے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صوبائی حکومت ہے اس پر آج تک اس لیے حملہ بھی نہیں ہوا تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ کہ ان کا ایک نیکسس ہے طالبان کے ساتھ. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد کو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا خطرہ ہے, یا خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, ڈسکوالیفیکیشن کی بات تو مختلف ہے, لیکن جو ذکر کیا گیا تھا اس پریس کانفرنس میں وہ آرٹیکل 17 ہے آئین کا جس کا ذکر کیا تھا. آرٹیکل 17 اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو سیاست کرنے کا حق ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس پہ کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. تو سب سے پہلے تو میں ذکر یہ کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, اور آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیں پی ٹی آئی کو کسی قسم کی سیاسی جو سرگرمی ہے اس کو نہیں کرنے کی اجازت. نہ ہم احتجاج کر سکتے ہیں, نہ ہم بیانات دے سکتے ہیں, نہ ہم اپنے قائد سے مل سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو آرٹیکل 17 میں درج ہیں, تو اس کی خلاف ورزی تو حکومت کر رہی ہے. لیکن علی ظفر صاحب آرٹیکل 17 میں آرٹیکل 17(2) ہاں آپ آگے اس پہ وہ قومی سالمیت کی بھی بات کرتا ہے. اب آرٹیکل 17(2) جو ہے آئین کا وہ بالکل واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کر سکتی کوئی بھی سیاسی جماعت جو کہ ملک کی سالمیت کے مثلاً خلاف ہو. اور اس کو آرٹیکل کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی آج سے بہت سال پہلے جماعت اسلامی کے خلاف, اور معاملہ سپریم کورٹ تک گیا تھا. اور سپریم کورٹ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ یہ قدغن اگر لگانی ہے تو اس کے لیے آپ کو ثبوت دینا پڑتا ہے کہ یہ کوئی ایسی حرکت میں ملوث ہے, مثلا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر رہی ہے خود پولیٹیکل پارٹی, تو پھر آپ اس کو کسی طرح بین کر سکتے ہیں. اس کے بعد بہت اس پہ ڈیبیٹ ہوئی پارلیمنٹ میں, نیشنل اسمبلی میں بھی 1973 کی آئین میں بھی اس کو درج کیا گیا, وہاں بھی ڈیبیٹ ہوئی, اور پھر الٹیمیٹلی الیکشن ایکٹ بنایا گیا. الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا گیا کہ اگر کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہ ملوث ہوتی ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں کہ جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہو, اور اس کی بڑی ڈیٹیلڈ ریزنز ہونے چاہیے, بیان صرف خالی یہ کہہ دینا
سفیشینٹ نہیں ہے، بلکہ بڑا کلیئر اس کے اوپر آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے، تو پھر حکومت جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جو کہ اب وہ سپریم کورٹ نہیں رہا، وہ اب آئینی کورٹ بن گیا ہے، لیکن وہی چیز لگے گی، لاگو ہوگی آئینی بینچ پہ بھی، کہ حکومت کو آئینی بینچ کے پاس جانا پڑے گا اور وہاں جا کے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے، اور ایک دفعہ دیا جائے گا جس بھی پارٹی کے خلاف ایسا ایکشن ہو کہ وہ اپنی دفاع کر سکے سپریم کورٹ یا کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے، کانسٹیٹیوشن کورٹ کے سامنے۔ تو یہ ایک بڑا طویل پروسیس ہے۔ آج تک کوئی ایک جو مین سٹریم پارٹی ہے اس کے خلاف، جیسا میں نے کہا صرف ایک بار استعمال ہوا، وہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک آرٹیکل 17(2) تو ہے اور الیکشن ایکٹ بھی ہے موجود، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو صرف یہ الزام لگانا سفیشینٹ نہیں ہے، آپ کو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ آپ کی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ کوئی مختلف خیال رکھتی ہے، وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ سے کسی پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ تھوڑے دن پہلے آپ کی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور خان صاحب نے کہا تھا جی مذاکرات ہونے چاہیے، اور بھی کافی سارے لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ صورتحال میں جب کہ ایک صوبے کی جو گورنمنٹ ہے اس پر دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ کا الزام لگ گیا ہے اور بڑا سیریس نوعیت کا الزام ہے، تو اس کے بعد مذاکرات کا ماحول تو ختم ہو گیا؟ جی حامد میر صاحب، میرا خیال ہے کہ میں کافی دیر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر 1 تو مذاکرات ایک حل ہے، بڑا اچھا حل ہے، اور ہمیشہ سیاسی جماعت نے یہ حل کی طرف غور و فکر کر کے اس طرح الٹیمیٹ سلوشن نکال ہی لیا ہے۔ ایک جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں، چاہے وہ انٹرنل ہوں یا وہ ایکسٹرنل ہوں، وہ حل ڈائلاگ سے ہی نکلتا ہے۔ لیکن میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ماحول جو ہے وہ مجھے ڈائلاگ کا نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں کہ جس قسم کی تشدد کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز پہ، جس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں خان صاحب کے خلاف اور ہمارے دوسرے لیڈران کے خلاف، جس طرح ہمارے لیڈرز آف دا اپوزیشنز کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا پارلیمنٹ سے ہی، اور اب نئے لیڈرز آف دا اپوزیشن نہیں بنائے جا رہے، جس طرح کی سینسرشپ ہے، یہ سارے اگر آپ چیزوں کو اکٹھے دیکھیں تو ماحول ڈائلاگ کا اچھا، نہیں تو بن سکتا۔ پھر یہ جو گوہر خان صاحب بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن اکثریت جو ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، آپ سمیت، وہ کہتے ہیں جی اس وقت مذاکرات کا ماحول نہیں ہے، تو وہ مذاکرات کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ پارٹی پالیسی کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ؟ جی دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، وہ ایک مینڈیٹ تو دیا گیا ہے، اور مینڈیٹ دیا گیا ہے ہماری الائنس کو، اور وہاں کوشش بھی ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات ہوں شروع، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ وہ مذاکرات کا ماحول بنانا جو ہے، جو اختیار ہے وہ حکومت کے پاس ہے، اور چونکہ حکومت ایسا ماحول بنا نہیں رہی تو وہ کوئی مذاکرات آگے چل نہیں رہے۔ پی ٹی آئی کا چونکہ ہم حصہ ہیں الائنس کا، تو آبویسلی پی ٹی آئی کا بھی یہ موقف تو ضرور ہے جو بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ مذاکرات کب ہوں گے، سکسیسفل ہوں گے، کیا امید ہے، یہ ہمارے پاس ابھی کوئی مجھے روشنی نظر نہیں آ رہی کہ کسی طرح بھی حل اس کا ڈائلاگ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ایک اور بھی فلسفی ہے بہت بڑی، اور اس میں بھی کافی وزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ پاور سپیکس ٹو پاور، یعنی آپ طاقت کے ذریعے ہی دوسرے طاقتور کے ساتھ ماحول بنا سکتے ہیں مذاکرات کا۔ تو یہ بھی ایک فلسفی ہے ہماری پی ٹی آئی میں، کافی لوگ اس میں یقین رکھتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی، آپ اور ہمارے پاس طاقت ہے، عوام کی بہت بڑی طاقت ہے، تو میری نظر میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم استعمال کر کے تو مذاکرات تک پہنچ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، ہمارے سے بات کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو سے یقیناً لگا لیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان فی الحال جو مذاکرات ہیں اس کی بہت باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کا فی الحال ہمیں امکان نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہوں گے تو 8 فروری کے بعد ہی ہوں گے۔ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاور سپیکس ٹو پاور، تو طاقت جو ہے وہ طاقت کے ساتھ بات کرتی ہے، تو تحریک انصاف نے
8 फरवरी को अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करना है। देखिए کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر کامیاب ہو گئے تو شاید مذاکرات ہو جائیں، اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر حکومت کی مرضی اور اس کی شرائط پر ہی بات چیت ہو سکے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.